महानगर पालिका के ज़ेरे एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफ़ीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम एक अहम मालूमाती और दिलचस्प सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधे सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बृहन मुंबई महानगर पालिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में आज के सबक में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम वेलकम, खुश आमदीद खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जोग्राफिया की किताब से सबक नंबर 2 अंदरूनी हलचल पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बाज़ औक़ात ज़मीन पर मुख्तलिफ कुदरती आफ़ात रूनुमा होती रहती हैं। मसलन सैलाब, तूफ़ान, बर्फानी बारिश, हद से ज़्यादा बारिश वगैरह। इसी तरह सतह ज़मीन के नीचे की हलचल की वजह से ज़लज़ले और आतिश फ़शां का फटना जैसी कुदरती आफतें आती हैं। कुदरती आफात की वजह से जानी और माली नुकसान होता है। इस सबक में हम इन्हीं अंदरूनी हलचल का मुताला करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम सबक नंबर 2 अंदरूनी हलचल पढ़ रहे हैं आपकी जोग्राफिया की किताब से। प्यारे बच्चों, ज़लज़ला और आतिश फ़शां जैसे हादसात ज़मीन के अंदरूनी तज़ल्ज़ुल के बायस वक़ू पज़ीर होते हैं। ज़मीन की अंदरूनी हलचल की वजह से ये तज़ल्ज़ुल रूनुमा होता है। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 2 अंदरूनी हलचल आपकी जोग्राफिया की किताब से। ठीक है बेटा, सतह ज़मीन के नीचे होने वाली हरकत की वजह से क़शरे अर्ज़ पर ज़बरदस्त तनाव पैदा होता है। तनाव हद से ज़्यादा हो जाने पर ताबकारी अशिया से बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा होती रहती है। तवानाई की ये लहरें एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। तवानाई की इस हरकत की वजह से ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तज़ल्ज़ुल पैदा होकर हलचल शुरू होती है। रफ्तार, समत और ज़मीनी शक्लों के लिहाज से अंदरूनी ज़मीनी हलचल की जमात बंदी की जाती है। प्यारे बच्चों, ज़मीन की अंदरूनी हलचल की जमात बंदी के बारे में अब हम मालूमात हासिल करेंगे। हम पढ़ रहे हैं
सबक नंबर 2, अंदरूनी हलचल, आपकी जोग्राफिया की किताब से। और अब हम जमीन की अंदरूनी हलचल की जमात बंदी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए, नंबर 1, रफ्तार। रफ्तार में अलिफ जमीन की सुस्त हरकत यानी मुसलसल होने वाली जमीन की सुस्त हरकत, पहाड़ और बर्रे आजमों का बनना वगैरह। और बे जमीन की तेज हरकत, हादसाती शक्ल में होने वाली, मसलन जलजला, आतिश फैशां। उसके बाद है नंबर 2, समत। समत में अलीफ में उफ़क़ी जमीनी हलचल और बे पस्ती से बुलंदी की तरफ और बुलंदी से पस्ती की तरफ जमीनी हलचल। तीसरे नंबर पर है जमीनी शक्लें। आइए, क्या है जमीनी शक्लें? अलिफ बर साज, बर आजम, सतह मुर्तफा और ऊंची जमीन बनाने वाले। और बे कोह साज, लहर साजी, दरार वगैरह। ठीक है बेटा, तो जमीन की अंदरूनी हलचल की तकसीम के बारे में अभी हमने मालूमात हासिल की। अब हम आगे बढ़ेंगे और मजीद मालूमात हासिल करेंगे। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 2, अंदरूनी हलचल, जोग्राफिया की किताब से। अब हम लहरिएदार पहाड़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है बेटा, लहरिएदार पहाड़ से क्या मुराद है? जमीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई का बहाव होता रहता है। इस बहाव की वजह से नर्म चट्टानों की तहों पर उफ़क़ी जानिब एक दूसरे की समत से दबाव पड़ता है और उसमें लहरिए पैदा होते हैं। दबाव ज्यादा होने पर ज्यादा तादाद में लहरिए पैदा होते हैं और एक दूसरे में उलझ जाते हैं। नतीजतन चट्टानों की तह की बुलंदी में इजाफा होता है और लहरिए दार पहाड़ वजूद में आते हैं। तस्वीर में आप लहरिए दार पहाड़ को देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 2, अंदरूनी हलचल, आपकी जोग्राफिया की किताब से। अब हम पढ़ेंगे तोदा नुमा पहाड़। तोदा नुमा पहाड़ से क्या मुराद है? जब अंदरूनी हलचल की वजह से उफ़क़ी समत एक दूसरे की जानिब जाने
جب اندرونی ہلچل کی وجہ سے افقی سمت ایک دوسرے کی مخالف جانے والی توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں تب چٹانوں پر تناؤ بڑھتا ہے اور چٹانوں میں شگاف پیدا ہوتے ہیں۔ ان شگافوں کو دراڑ کہتے ہیں۔ اسی طرح سخت چٹانوں میں توانائی کی لہریں ایک دوسرے کی جانب آنے سے ایسی دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ دو متوازی دراڑوں کے درمیان قشر ارض کا حصہ جب اوپر اٹھ جاتا ہے تو وہ تودے کی طرح دکھائی دینے لگتا ہے۔ شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں اس زمینی حصے کو تودا نما پہاڑ کہتے ہیں۔ اس کا اوپری حصہ مسطح ہونے کی وجہ سے اس پر چوٹی نہیں ہوتی اور اس کا نشیب تیز ہوتا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 2 اندرونی ہلچل آپ کی جغرافیہ کی کتاب سے۔ اب ہم پڑھیں گے شگاف وادی، رفٹ ویلی۔ یہ دیکھیے تصویر شگاف وادی کی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ شگاف وادی سے کیا مراد ہے، اس تصویر کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ نرمدا ندی کی شگاف وادی ہے۔ آئیے اب ہم معلوم کرتے ہیں شگاف وادی سے کیا مراد ہے۔ کبھی کبھی قشر ارض میں تناؤ پڑنے کی وجہ سے دو متوازی دراڑیں بنتی ہیں، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ ان دراڑوں کے درمیان کا حصہ دھنس جاتا ہے۔ اس دھنسے ہوئے حصے کو شگاف وادی کہتے ہیں۔ اس دھنسے ہوئے حصے کو شگاف وادی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 2 اندرونی ہلچل آپ کی جغرافیہ کی کتاب سے۔ اب ہم بر ساز حرکات یعنی بر اعظم وجود میں لانے والی حرکات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ زمین کے مرکز کی جانب یا مرکز سے قشر ارض کی طرف زمین کی حرکات سست رفتاری سے ہوتی ہیں۔ زمین کے مرکز کی جانب یا مرکز سے قشر ارض کی طرف زمین کی حرکات سست رفتاری سے ہوتی ہیں۔ ان حرکات کی وجہ سے قشر ارض کا طویل علاقہ یا تو
اوپر اٹھتا ہے یا دھنس جاتا ہے۔ قشر ارض کے کسی حصے کے سطح سمندر سے بلند ہو جانے کی وجہ سے بر اعظم وجود میں آتے ہیں۔ بر اعظم کیسے وجود میں آتے ہیں؟ قشر ارض کے کسی حصے کے سطح سمندر سے بلند ہو جانے کی وجہ سے بر اعظم وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے زمین کی ان حرکات کو بر ساز یا بر اعظم وجود میں لانے والی حرکات کہتے ہیں۔ ان حرکات کی وجہ سے وسیع و عریض مرتفع سطحیں بھی وجود میں آتی ہیں، لیکن زمین کا حصہ دھنس جانے کی وجہ سے وہ سمندر کے نیچے چلا جاتا ہے اور وہ سمندری تہہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ ابھی ہم نے بر ساز حرکات یعنی بر اعظم وجود میں لانے والی حرکات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 2، اندرونی ہلچل، آپ کی جغرافیہ کی کتاب سے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ کی کتاب میں ہے، اور جو سبق کے آغاز میں ایک خبر دی گئی ہے یہ زلزلے کی تصویر ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم زلزلے کی تفصیلات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے پیریڈ میں ہم زلزلہ اور اس سے متعلق اہم معلومات پر غور کریں گے۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 2، اندرونی ہلچل، جغرافیہ کی کتاب سے۔ اب ہم اعادہ کریں گے۔ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا اعادہ کریں گے چند سوالوں کے ذریعے۔ ایک سوال آپ کے سامنے ہوگا، اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے، یا اگر آپ کے پاس بیاض اور پینسل نہیں ہے یا قلم نہیں ہے تو آپ غور فرمائیے، دیکھیے اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ ہم نے ابھی جو کچھ بھی معلومات حاصل کی ہے اسی پر مبنی ہے یہ سوالات۔ سب سے پہلے زلزلہ اور آتش فشاں کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ زلزلہ اور آتش فشاں کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ غور فرمائیے گا۔ لیجیے، آپ کو غور کرنا ہے۔ اس سوال کا جواب ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب، اندرونی تزلزل، زلزلہ اور آتش فشاں کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ ہے اندرونی تزلزل۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف۔ ہم نے آج سبق نمبر 2، اندرونی ہلچل،
میں مختصراً معلومات حاصل کی ہے. جغرافیہ کی کتاب سے یہ سبق ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کا اعادہ ہم کر رہے ہیں مختلف سوالوں کے ذریعے. اگلا سوال آپ کے لیے، زمین کے اندرونی تزلزل کی وجہ کیا ہے؟ زمین کے اندرونی تزلزل کی وجہ کیا ہے؟ غور فرمائیے، زمین کے اندرونی تزلزل کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پہچانا. زمین کی اندرونی ہلچل زمین کے اندرونی تزلزل کی وجہ ہے. زمین کی اندرونی ہلچل. ٹھیک ہے بیٹا، چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 2، اندرونی ہلچل، جغرافیہ کی کتاب سے. جو کچھ بھی ابھی ہم نے اس سبق میں پڑھا اس کا اعادہ کر رہے ہیں مختلف سوالوں کے ذریعے. اگلا سوال ہے، قشر ارض پر پیدا ہونے والے تناؤ کی وجہ کیا ہے؟ قشر ارض پر پیدا ہونے والے تناؤ کی وجہ کیا ہے؟ غور فرمائیے، قشر ارض پر پیدا ہونے والے تناؤ کی وجہ کیا ہے؟ لیجیے، جواب ہے سطح زمین کے نیچے ہونے والی حرکات. قشر ارض پر پیدا ہونے والے تناؤ کی وجہ سطح زمین کے نیچے ہونے والی حرکات ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ہم نے آج سبق نمبر 2، اندرونی ہلچل پڑھا جغرافیہ کی کتاب سے. اسی کا ہم اعادہ کر رہے ہیں مختلف سوالوں کے ذریعے. اگلا سوال آپ کے لیے، تابکاری اشیاء سے بہت زیادہ ڈیش ڈیش پیدا ہوتی ہے. تابکاری اشیاء سے بہت زیادہ ڈیش ڈیش پیدا ہوتی ہے. یاد کیجیے جواب، تابکاری اشیاء سے بہت زیادہ ڈیش ڈیش پیدا ہوتی ہے. یاد آیا؟ لیجیے ہم جواب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جواب ہے توانائی. تابکاری اشیاء سے بہت زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. چلیے، آج ہم نے سبق نمبر 2، اندرونی ہلچل پڑھا جغرافیہ کی کتاب سے. اب ہم اعادہ کر رہے ہیں. اگلا سوال ہے، ڈیش سمت اور زمینی حصوں کے لحاظ سے اندرونی زمینی ہلچل کی جماعت بندی کی جاتی ہے. ڈیش سمت اور زمینی حصوں کے لحاظ سے اندرونی زمینی ہلچل کی جماعت بندی کی جاتی ہے. غور فرمائیے، یاد کیجیے، بہت آسان سوال. صرف ایک لفظ آپ کو یاد کرنا ہے. یاد آیا؟ چلیے ہم جواب بتاتے ہیں. جواب ہے رفتار.
رفتار، سمت اور زمینی حصوں کے لحاظ سے اندرونی زمینی ہلچل کی جماعت بندی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 2 اندرونی ہلچل، اور ہم اعادہ کر رہے ہیں۔ یہ سبق آپ کی جغرافیہ کی کتاب سے ہے۔ اگلا سوال آپ کے لیے، اس تصویر کا نام بتائیے۔ یہ تصویر ہے آپ کے سامنے، اس تصویر کا نام آپ کو بتانا ہے۔ یاد آیا؟ آپ کی کتاب سے ہی ہے یہ تصویر؟ جی ہاں، اس تصویر کا نام ہے آتش فشاں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے سبق نمبر 2 اندرونی ہلچل پڑھا جغرافیہ کی کتاب سے۔ ہم اعادہ کر رہے ہیں مختلف سوالوں کے ذریعے۔ ایک اور آسان سوال آپ کے سامنے ہے۔ پہاڑ اور چٹان کے بننے کا عمل زمین کی ڈیش ڈیش حرکات میں شامل ہے۔ پہاڑ اور چٹان کے بننے کا عمل زمین کی ڈیش ڈیش حرکات میں شامل ہے۔ یاد آیا جواب؟ غور فرمائیے۔ جی ہاں، یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ سست حرکات، پہاڑ اور چٹان کے بننے کا عمل زمین کی سست حرکات میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال۔ آج ہم نے سبق نمبر 2 اندرونی ہلچل کے مختلف موضوعات کے تحت مختصراً معلومات حاصل کی، اور اب ہم اعادہ کر رہے ہیں مختلف سوالوں کے ذریعے۔ اگلا سوال، زلزلہ اور آتش فشاں کا شمار زمین کی ڈیش ڈیش حرکات میں ہوتا ہے۔ غور فرمائیے، بہت آسان سوال ہے، یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا اس کا جواب، اور جواب ہے تیز زلزلہ اور آتش فشاں کا شمار زمین کی تیز حرکات میں ہوتا ہے۔ چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں تیزی سے۔ سوال ہے، زمین کی ڈیش ڈیش کی وجہ سے پہاڑ اور بر اعظم وجود میں آتے ہیں۔ غور فرمائیے، زمین کی ڈیش ڈیش کی وجہ سے پہاڑ اور بر اعظم وجود میں آتے ہیں۔ جواب ہے سست حرکات۔ زمین کی سست حرکات کی وجہ سے پہاڑ اور بر اعظم وجود میں آتے ہیں۔ اگلا سوال، سبق نمبر 2 اندرونی ہلچل جغرافیہ کی کتاب سے ہم اعادہ کر رہے ہیں۔ پھر سے ایک تصویر آپ کے سامنے، آپ کو بتانا ہے اس تصویر کا نام۔ اور فرمائیے، اس تصویر کا نام ہے لہریے دار پہاڑ۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو بہت شکریہ۔ آج ہم نے سبق نمبر 2
اندرونی ہلچل پڑھا